शुरुआत उसी हॉट टॉपिक्स से मैं करूंगी जो कि आजकल जो है वो चल रहा है। आपने एक इशू जो है वो रेस किया मिफ्ता इस्माइल के बारे में। वो कहते हैं कि आप इस वक्त उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कभी वो क्रिप्टो की बात करते हैं, कभी वो शुगर की बहरान की बात करते हैं, कभी वो बिजली के नरखों की बात करते हैं। इसकी हुकूमत इस वक्त टारगेट कर रही है। वो कहते हैं ना सिर्फ ये झूठ है बल्कि वो इसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी शुगर मिल्स हैं, तो क्या उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तारिक साहब को नज़र नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अपनी जो इब्तदाई गुफ्तगू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बड़ा एक हॉट टॉपिक है और फिर आपने कहा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। मैं हैरान हूँ कि क्योंकि ये दोनों बातें जो हैं इनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ना तो ये बहुत कोई हॉट टॉपिक था और ना हमारी तरफ से कोई इल्ज़ाम लगाया गया। बुनियादी तौर पे जो भी पार्लिमानी सियासत को समझता है, और माशाल्लाह आप भी और रऊफ़ क्लासरा साहब भी अब तो माशाल्लाह बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं इस मैदान के, आपको भी पता है, नाज़रीन भी जानते हैं, मिफ्ता साहब तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 2 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के और वज़रा अपना वजारतों के सवालात पूछे जाते हैं, अक्सरियत अपोजिशन की तरफ से और गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से, और फिर मुतलका वजारत जो है उसका एक तहरीरी जवाब जो है जमा कराती है, चाहे सेनेट है चाहे वो कौमी असम्बली है, और या मुतलका वज़ीर या वज़ीर पार्लिमानी अमूर उस सवाल का वो तहरीरी जवाब पहले प्रेजेंट करता है और उसके बाद उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 काउंटर क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं, फिर हम उनके जवाब देते हैं। ये एक सवाल पूछा गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो नशोनुमा प्रोग्राम है उसमें मखसूस रकम कितनी थी जब मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने, और उसके बाद जब बजट उन्होंने पेश किया 2022-23 तो उस वक्त ये रकम कितनी बढ़ाई गई, और नशोनुमा प्रोग्राम का जो सप्लीमेंट है और जो उसका जो साशे वगैरह हैं जो प्रेग्नेंट ख़वातीन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये प्रोग्राम है और अच्छा प्रोग्राम है, हमने हर जगह उसकी तारीफ़ की है। ये सारा इशू उठने के बाद भी उस प्रोग्राम की हमने तारीफ़ की है। इसमें इजाफा कितना हुआ और कौन सी कंपनी ये माल सप्लाई कर रही थी। अब उसका जो तहरीरी जवाब जमा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन ने दिया, मैंने वो पढ़ के सुनाया और फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हुआ उस पर कि उस इंडस्ट्री के बारे में भी बताएं और इजाफे के बारे में बताएं। बड़ी मुख्तसर सी बात थी, वो ये थी कि मिफ्ता साहब ने बतौर वज़ीर ख़ज़ाना ये बजट जो है ये 4 अरब से बढ़ा के 21.5 अरब किया, और उसके बाद भी इसमें इजाफा हुआ है, वो भी हमने एडमिट किया, जवाब में लिखा है, इतना नहीं हुआ। बहरहाल अब दूसरा ऐसा ये था कि कौन सी इंडस्ट्री दे रही है, वो इंडस्ट्री जो इनके वज़ीर ख़ज़ाना बनने से पहले माल सप्लाई कर रही थी BISP प्रोग्राम को थ्रू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वो थी इस्माइल इंडस्ट्रीज़ जो मिफ्ता साहब की अपनी इंडस्ट्री है या इनकी फैमिली की इंडस्ट्री है, खुद इसके वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरपर्सन थे। ये जवाब दिया गया। अब 2 सवाल इसमें खड़े होते हैं। एक ये कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि जब मिफ्ता साहब उसको 4 अरब से 21.5 अरब कर रहे थे उस वक्त ऑलरेडी वो इन कॉन्ट्रैक्ट में थे विद BISP जिसका ये पैसा बढ़ रहा था, और उनकी अपनी इंडस्ट्री जो माल सप्लाई कर रही थी, तो ये पैसा गोया उस मद में जाना था, उनकी अपनी इंडस्ट्री को जाना था। ये एक सवाल था। दूसरा ये कि जब ये प्रोक्योरमेंट की गई जो कि इनके वज़ीर बनने से पहले की गई थी, तो क्या उस वक्त जो मुरवजा पाकिस्तान में इस वक्त तरीकाकार है प्रोक्योरमेंट के, क्या वो फुलफिल हुए या नहीं हुए। अब उस पर उनकी बहुत मैंने देखा कि उन्होंने एक को भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, दूसरे को भी अपने इसका जवाब नहीं दिया, और जो उन्होंने जवाबात दिए उसमें उन्होंने डिनाई नहीं किया, उसमें उन्होंने माना कि हमारा जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इनडायरेक्टली BISP के साथ जो सिलसिला है वो तो पिछले 17 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, और इजाफे को भी माना उन्होंने कि यस ये इजाफा मेरे दौर में हुआ, और फिर उसका काउंटर ये दिया कि अगलों ने भी इजाफा किया। भाई वो अगलों ने भी किया लेकिन अपनों की इंडस्ट्रियों से माल तो नहीं जा रहा था ना, आपका ये सेक्शन था जो एक्सप्लेन करना था। पहले तो ये बात है, लिहाजा दिस इज नॉट कोई एलिगेशन, या मैं कोई क्लासरा साहब की तरह कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं कि मैंने सारी स्टोरी पहले तहकीक की और उसके बाद मैंने गाड़ के मीडिया को दी। ये तो एक फैक्ट थे जो हमारी वजारत ने दिए और मैंने जनाब वो सेनेट के सामने पेश किए, आज भी सेनेट के रिकॉर्ड का वो हिस्सा है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि जनाब इल्ज़ामात दार इल्ज़ामात कभी एक पे कभी दूसरे पे। अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से 2-3 जगह ये बात की है, मैंने सुना है जनाब कि उनकी अपनी शुगर मिलें हैं और वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि वो बिजनेस कर रहे हैं चीनी का, और इसहाक डार उस बोर्ड पे हैं, जो इसहाक डार साहब जो उस बोर्ड पे हैं वो मैंने तरदीद कर दी है कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड पे नहीं है, लेकिन जो इल्जाम था वो उसके नहीं है। अदरवाइज डार साहब जो है वो इस वक्त भी कोई 40 से ज्यादा कमेटीज को हेड कर रहे हैं। जाहिर है कि अहम हमारे हुकूमती मेंबर हैं और सीनियर पॉलिटिशियन हैं, तो उनका तजर्बा, ख्वाजा आसिफ साहब वो हमारी को 30-32 कमेटियों को हेड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो इसी तरह चलती है। एनीवेज
اب پرائم منسٹر نے پہلے جب ساری یہ نیب وغیرہ کے مقدمات جھوٹے بنائے گئے تو پرائم منسٹر نے اپنے فیملی بزنس سے قطع تعلق کر لیا. وہ ان کے بیٹے ہیں سلمان شہباز جو شوگر ملز کو دیکھتے ہیں اور وہ موجود ہیں, وی ول ناٹ ڈینائی دیٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تب ہوتا کہ جب شہباز سلمان جو ہے سلمان شہباز وہ یہ مال اپنی شوگر ملوں کا گورنمنٹ کے کسی ادارے کو دے رہے ہوتے, کوئی یوٹیلیٹی اسٹور کے دے رہے ہوتے اور کسی گورنمنٹ کے ادارے کو دے رہے ہوتے, تو ہم سمجھتے ہیں جناب کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے چونکہ ان کے شوگر انڈسٹری کا لیزان ہے اور بزنس ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ کاروبار کر رہے ہیں سلمان شہباز اوپن مارکیٹ میں. اگر باقی کسی شوگر مل اونر کو کاروبار اچھا ہے, منافع ہوگا تو سلمان شہباز کو بھی ہوگا, اگر نقصان ہوگا تو سب کو ہوگا. اس لیے اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, نہ پرائم منسٹر کی کوئی اس میں کوئی ہیلپ ہے نہ سپورٹ ہوتی ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے دور میں جو ہمارا سیلز ٹیکس شوگر انڈسٹری کے اوپر بڑھایا گیا ہے وہ بلینز میں ہے, وہ کوئی 100 گنا سے زیادہ ہے جو ریکوریز یہاں پہ ہو رہی ہیں. ایف بی آر جس طرح 24 گھنٹے وہاں کیمرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے شوگر انڈسٹری کے اندر, انکلوڈنگ ہماری جو سلمان شہباز صاحب کی انڈسٹریز ہیں, وہ میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر ٹرانسپیرنسی ہے, شفافیت ہے, اور ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں. یعنی ایک جو پیریڈ ہے مثلا دسمبر سے لے کے جون 2025 تک یہ کوئی 85-86 بلین روپیز کا ریونیو اکٹھا ہوا ہے جو پچھلے سال جو ہے 60s میں تھا. تو اس طرح کا یعنی ہم ریفارمز کر رہے ہیں. اور مفتہ صاحب جو ہیں وہ آئے اور اپنے سوال کا آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ جو مین چیزیں تھیں ان کو اپنی یہ حکومت کی سائڈ آف سٹوری دی ہے. اس سے پہلے آنے کے اس پہ آتے ہیں مفتہ صاحب والے, اسی پہ میں یہاں سے پک کر لیتا ہوں. آپ نے کہا اس دفعہ ریونیو جو ہے شوگر انڈسٹری سے ٹیکس بہت زیادہ ہے, فائنانس کمیٹی میں چیئرمین ایف بی آر صاحب نے بتایا, باقی لوگوں نے بھی. تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے جو مجھے کامن لے مین سمجھ آتی ہے کہ پہلے جب یہ 52 روپے پہ اس کا ریٹ تھا فی کے جی تو اس کے مطابق آپ کو جی ایس ٹی یا سیلز ٹیکس یا انکم ٹیکس آنا تھا. جب پرائسز چلی گئی ہیں اس کی 200 روپے تک یا آپ کی 165-175 روپے, تو اس کے ساتھ جی ایس ٹی بھی بڑھنا تھا, ریونیو بڑھنا تھا. تو بیسیکلی تو عوام کا ہی پیسہ اکٹھا کر کے جو ریونیو آپ نے کیا ہے یہ تو ٹیکسز کی مد میں اس لیے آ رہا ہے کہ پرائسز بڑھی ہیں, جو کہ عوام آج بھی یہ پی ایس سی میں بتایا گیا ہے کہ 300 بلین روپیز جو ہے 40 فیملی نے یہ پاکٹ کر لیا ود ان مطلب فیو کوئی انہوں نے منتھ کے. سو یہ جو ریونیو اکٹھا ہوا ہے بیکاز آف دا پرائسز جو بڑی ہیں, جب 52 سے جائے گی 165 پہ تو پھر ٹیکس بھی بڑھے گا, بھی بڑھے گا. تو اس میں آپ لوگوں کو اتنا بڑا کریڈٹ نہیں ہے ریونیو کلیکشن میں, جتنا پرائسز بڑھنے سے عوام بھی لوٹی گئی, آپ کے پاس بھی علیحدہ پیسے آ گئے, شوگر مل والے بھی لے گئے سر پیسے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, بڑا ریلیونٹ آپ نے سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں تو یہ سارا اضافہ ہوا نہیں ہے. قیمتیں بڑھی ہیں, پوری دنیا میں بڑھی ہیں, پاکستان میں بڑھی ہیں. کرونا کے دنوں میں جو ہے اس میں جو کرائسس رہے ہیں اس کا افیکٹ رہا ہے. عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھی ہیں, پیسہ ڈالر کی مقابلے میں قیمتیں کم ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ جو ریونیو جس میں اضافہ ہوا ہے اس میں قیمتوں سے زیادہ ان تمام ریفارمز کا تعلق ہے جو کہ ایف بی آر کے ذریعے ہمارے دونوں ادوار میں پی ڈی ایم اور بالخصوص اس دور میں کی جا رہی ہیں. اور آپ یقین جانیں کہ ہم نے ایف بی آر پہ جو سب سے زیادہ ٹریڈرز اور صنعت کار الزام لگاتے تھے کہ جی یہ اس میں ہمیں مین ہینڈلنگ ہوتی ہے اور مین ہینڈلنگ کے ذریعے میل ہینڈلنگ ہوتی ہے جی, اب اس کو ختم کر دیا ہے. اب آپ کو ایک فیس لیس ایف بی آر مل رہا ہے. اور میں مثال کے طور پہ ابھی ہمارا ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے ڈریب جو منسٹری آف ہیلتھ کا ہے, الزام ہوتا تھا جناب دوائیوں کی رجسٹریشن, میڈیکل اکوپمنٹ کی رجسٹریشن کم از کم 1.5 سے 2 سال لگتے تھے, اور اس میں لوگوں کو یہی شکایت ہوتی تھی کہ یہاں تنگ کیا جاتا ہے جی, اس میں بڑی کرپشن ہے. سال پرانی بات کر رہا ہوں. ابھی پرائم منسٹر نے 10 دن پہلے ایک نئے انیشیٹو کا افتتاح کیا ہے. ہم نے وہ تمام جو اس میں مین ہینڈلنگ سب ختم کر دی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس کے پورٹل کے اوپر ہے, آن لائن آپ اپلائی کریں, 20 دنوں میں آپ کو لائسنس ملتا ہے دوائی کا بھی اور آپ کی میڈیکل اکوپمنٹ کا. یہ ایک انیشیٹو ہے. اسی طرز پہ میں نے ایکسپلین اس لیے کیا کہ شوگر میں کون سی ریفارم ہوئی ہے سر؟ دیکھیں شوگر میں سب سے پہلے پرائسز بڑھنے کے علاوہ کیا ہوا ہے سر یہاں پہ, مطلب واٹ نہیں, ایک تو یہ جو ریونیو میں کلیکشن کی بات کر رہا ہوں, یہ جو سال سے اس کے اندر جو ہے انوائس جو ہے وہ غلط جنریٹ کی جاتی تھی, اس میں سیلز ٹیکس کو چھپایا جاتا تھا. پوری انڈسٹری کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. کچھ بہت اچھے لوگ بھی تھے. اب اگر میں یہ کہوں کہ تمام کے تمام شوگر انڈسٹری والوں کو میں وہ کلب کر دوں تو نہیں. اور یہ ہر انڈسٹری میں ہے, وہ آپ کی زراعت ہے, وہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, وہ آپ کی کوئی بھی کسی کا نام لے لیں, پیسٹی سائڈ ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, ٹیکس چھپانے والے لوگ بھی ہیں. ہم نے ٹیکس چھپانے والے لوگوں کو پکڑا ہے اور ایسا سسٹم جنریٹ کیا ہے کہ اب ٹیکس کو چھپا نہ سکے, انڈر انوائس نہ کر سکے. یہ نہ ہو کہ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ ایک دن کے 400 ٹرک پیدا کر رہی ہے, ٹیکس دے رہی ہے 50 ٹرکوں پہ. میں نے لے مین زبان میں آپ کو بات کی. اسی پہ شوگر پہ ریلیٹڈ کرتے ہیں. مطلب یہ جو ایک اور جو جس کی بات مفتہ اسماعیل صاحب نے بھی کی ہے, اس ملک میں کوئی بھی سکینڈل ہے نا سر,
اس میں یہ شہباز شریف صاحب یا ان کے بچوں کا نام ضرور آ جاتے ہیں. مطلب بجلی گھروں کی بات ہو سر وہاں پہ تو شہباز شریف صاحب کے بچوں کے بجلی گھر ہیں سر, وہاں بھی پتہ چلتا ہے, بلکہ اس میں سیف الرحمان صاحب کے بھی ہیں, وہ بھی ان کے عزیز تھے, اور بھی اسی طریقے چیز سے اس میں بھی شریف فیملی کا ذکر ضرور ہوتا ہے. بجلی کے جب ریٹس کی بات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے ان کو بھی پیسے جا رہے ہیں, ان کے بھی اپنے بجلی گھر لگے ہوئے ہیں, یونٹس وہ بھی لے رہے ہیں, ان کو بھی جا رہا ہے. اچھا اب شوگر کی بات ہو سر, تو شوگر میں شریف یہ فیملی کے آ جاتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کے آ جاتے ہیں. جب ملک کے پرائم منسٹر کا اپنا وہی بزنس ہو اور جس میں لوگ سب سے زیادہ تنگ ہوں, بجلی کے ریٹس پہ تنگ ہوں, کیپیسٹی چارجز پہ تنگ ہوں, وہ ٹھیک ہے آپ کہیں کہ کیپیسٹی چارج وہ نہیں لے رہے, باقی تو ان کو پیمنٹ ساری جا رہی ہے نا, وہ لے رہے ہیں, اس میں سارے فائدہ بینیفیشریز ہیں. شوگر میں آج ہی ہم نے دیکھا 300 بلین روپیز ہے, اس میں ان کو بھی تو کیا ہوگا. آپ نے کہا کہ مارکیٹ اوپن جاتی ہے, وہی ریٹ بیچ رہے ہیں, وہی تو رونا ہے کہ جناب 1 روپے پہ وہ کہتے ہیں 5 بلین روپیز بڑھتا ہے. تو جو اینٹ اٹھائی جائے, اسکینڈل اٹھایا جیسا دودھ دہی کی پہلے ان کے یہ بزنس تھے, اس وقت پولٹری کے تھے, اس وقت بھی پرابلم آتے تھے, حمزہ شریف صاحب دیکھتے تھے, اس کو شوگر وغیرہ کو میرا خیال شاید سلمان صاحب اور دیگر یہ بجلی گھر دیکھتے. سو ملک کا پرائم منسٹر جب ان ایشوز میں انوالو ہوگا تو وہ کیسے ریگولیٹ کر سکتا ہے, وہ کیسے مارکیٹ کو فیئرلی وہ ڈیل کر سکتا ہے. سر کلاسا صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ڈیری ریلیٹڈ بزنس کا بھی ذکر کر دیا پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کا, اور وہ بھی آپ نے بند کر دیا میرا خیال ہے شاید, کیا انہار چل رہا ہے, انہار دودھ تھا ان کا یہ ہے, اور اس پہ شکایت آئی تھی اس وقت, یہ حلہ دودھ جو تھا ہمارے دوست ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کا, ان پہ چھاپے مار کے, ان کو پرچے کر کے, کیسز کر کے, میں وٹنس ہوں, آپ سے پہلے کی بات ہے سر, میں اس کا وٹنس ہوں. یہ دیکھیں نا, اب یہ آپ وہ پرسنلائز چیزوں میں چلیں گے, یہ نہیں ہو رہا, میں ان چیزوں کو رپورٹ کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, میرے ان سے رابطے بھی رہے ہیں, میں ان سے ورژن بھی لیے ہیں ان کے. اب اگر کسی کا دودھ ایکسپائر ہو یا کوئی اور چیز ہو, کسی کو چھاپا لگے, تو وہ ہر ایک کو کہے گا یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے نا. اپوزیشن کے ویسے ایک لائنر آپ کو دے دیتا ہوں, اپوزیشن کے یا بزنس کمیونٹی میں آپ کا جو کنٹینڈر ہوتا ہے, اس کو اگر آپ کسی طور پہ بھی پکڑیں گے نا, اس کے پاس چوری کی گاڑی ہوگی, آپ پکڑیں, وہ کہے گا یہ بھی پولیٹیکل ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ, میں آج ویسے مطلب سیدھی بات کر رہے ہیں نا, جٹ کی بات کر رہے ہیں, جنون اس کے پاس چوری کی گاڑی ہو, آپ پکڑے, وہ کہے گا ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ تو نارمل بات ہے, اس لیے شاید انہوں نے کہا ہو. لیکن جو یہ ڈیری پروڈکٹس کا بزنس ہے, سلمان شہباز صاحب کا, آپ نے بڑا اچھا کیا اس کا ذکر کیا, میں نے اس لیے اپنی بات کا آغاز وہاں سے کیا. مجھے آپ یہ چیک کر کے بتا دیں کہ اس پہ ٹیکس ڈیری پروڈکٹس پہ کس پرائم منسٹر نے کس دور میں اپلائی کیا ہے, اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ محمد شہباز شریف. آپ اس پہ ریسرچ کریں, کل کہیں گے میں پھر آ جاؤں گا. ڈیری پروڈکٹس میں پاکستان میں شہباز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر ہیں کہ جنہوں نے ٹیکس امپوز کیا ہے باوجود مخالفت کے. اور یہ مخالفت اس دور میں بھی ہوئی جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے. اس دور سے پرائم منسٹر کہہ رہے تھے لگائیں, سب نے کہا نہ لگائیں, انکلوڈنگ مفتاح اسماعیل صاحب. بشک مجھ سے پوچھیے گا, اب لگائے, پرائم منسٹر نے لگایا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیں, جو آپ نے بات کی نا, پیسے سب کو اچھے لگتے ہیں نا. آپ نے بات کی جناب انرجی سیکٹر کی, آئی پی پیز کی, ٹھیک ہے, ہم کیپیسٹی پیمنٹ نہیں لے رہے. میں پرائم منسٹر صاحب کی جو آپ نے بچوں کی بات کی ان کی بات کر رہا ہوں, لیکن سنیں, وہ نہیں لے رہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی پی پیز جس کو ایسا ایک جائنٹ سمجھا جاتا تھا, ایسے انٹچیبل سمجھا جاتا تھا پاکستان میں کہ آپ کوئی بھی گورنمنٹ اسے ٹچ نہیں کر سکتی جی. یہ تو معاہدے ہوئے ہیں, جو اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے ان کی گارنٹر ہے, انہوں نے کس دور میں ان کے ساتھ وہ معاہدے ری نیگوشیٹ ہوئے, وہ بھی دور جو ہے محمد شہباز شریف صاحب کا تھا. مکمل کرنے دیں, اس کو میں ایک جملہ مکمل کر رہا ہوں. آپ نے برادر آپ نے جواب دینا تاکہ اس کے ساتھ مکمل ہو جاتا. میں سر سوری فار انٹرپشن, مائی اپالوجیز سر. پہلی دفعہ اگر یہ یہاں پہ اگر ہوئے ہیں تو مجھے یاد ہے جب جنرل فیض یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اس عمران خان صاحب یہاں پہ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے بلایا تھا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں, بڑے دنوں تک میٹنگز ہوتی رہیں گی, میاں منشا صاحب باقی سارے آئے تھے. انہوں نے ڈالر کا ریٹ بھی فکس کیا تھا. اس وقت انہوں نے ڈالر کے ریٹ کو فکس کر کے بڑی حد تک روکا. سو پہلی دفعہ جو اس کو روکا گیا تھا, اس ریٹ کو جو رینیو ہوئے تھے یا کہیں ان کو دوبارہ وہ ہوئے تھے یا اب کی دفعہ ہوئے. لیکن یہ سارے جو ہیں آپ لوگوں کے دور میں بھی تو معاہدے ہوئے ہیں, جب نواز شریف صاحب کا 2013 سے مکمل کرنے میں, حالانکہ آپ لوگ جو ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے ان کے خلاف تھے, جو کہ رائٹلی خلاف تھے, جو ان کے دور میں اگر 94 پالیسی کے ذریعے ہوتے, پاور پالیسی کے, آپ لوگ اس کے خلاف تھے, میاں صاحب تھے, اور آپ نے اپنے دور میں آ کے وہی کام کیا. وہ چائنا سے لا کے آپ نے بھی آئی پی لگایا سر, ان کے بچوں نے بھی لگا لیے. یہ مختلف ادوار میں لگتے رہے, آپ بینظیر بھٹو دور, پیپلز پارٹی دور سے شروع ہوئے, آگے چلتے رہے. اس کی بات آپ نے کی نا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایک بھی آئی پی پی کمپنی ہے, اس کے معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کون کرتا ہے؟ ہم نے کیا نا, محمد شہباز شریف نے کیا, ایز پرائم منسٹر کیا, ہمارے دور میں ہوئے. اور اس سے جو پیسہ ہم نے دینا تھا انہیں کیپیسٹی چارجز کی مد میں, ادروائز
3000 ارب تھا. ایسا ہی ہے. یہ 3000 ارب کی بچت ہوئی ہے اور وہ پاکستان کی قوم کے لیے بچت ہوئی ہے. یہ ہمارے دور میں ہوا نا, شہباز شریف کے دور میں ہوا. تو جو اچھی باتیں ہیں وہ ہماری کو اپریشیٹ بھی کر دیا. بتاتے جائیں سر, یہ آخری بات کو اپریشیٹ بھی کر دیں نا, 3000 ارب کو ویلڈ کرتے ہیں سر. میں اس پہ آتا ہوں. بالکل آپ نے ان کو نیگوشیٹ کیا, پوری قوم نے دیکھا جو بات ہے, جو ریکارڈ ہے. بالکل ہے سر. مجھے یہ بتائیں, آپ کو یاد ہوگا یہ سارے ہمارے اس وقت یہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے, میاں نواز شریف صاحب, کہ ہم نے آپ کو سرپلس بجلی دے دی ہے. فیئر انف. پاکستان کی ریکوائرمنٹ جو اس وقت ہے, اس وقت پیک چل رہی ہے, وہ 25,000 میگا واٹ ہے سر. چلے آپ 30,000 کے کر لیں کہ آگے پیچھے آبادی بڑھ رہی ہے تو 5,000 کا فرق رکھ لیں. آپ نے اس ملک میں 41,000 میگا واٹ کے آپ نے سرپلس لگا دے. 17-18,000 میگا واٹ جو یوز بھی نہیں ہو رہا تھا. میں آپ کو گرمیوں کی بات کروں, سردیوں میں نہیں جا رہے کیونکہ آپ نے رکھے 25,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے. چلو 5,000 بڑھا لیتے. آپ نے 41,000 میگا واٹ کر کے ان کو کیپیسٹی کے ان کو چارجز 17-18,000 جو ہیں, یہ تو میٹنگ میں سنتے رہے, 17-18,000 میگا واٹ کی بلینز آف روپیز کی جن کی آپ بات کریں 3,000 ارب تھے, تو وہ تو آپ لوگوں نے شروع کی. آپ کو تو لگانے نہیں چاہیے تھے کہ ہمارے پاس 25,000 کی ہے کیپیسٹی, چلو 2-4 لگا لیتے. آپ نے جو ایکسٹرا لگائے ہیں جس کی یہ پوری قوم مطلب چیخ اٹھی ہے, اور ڈالروں میں ان کو کنٹریکٹ دیے ہیں سر. تو یہی کام تو بینظیر بھٹو صاحب نے ڈالروں میں کیا آپ لوگ تنقید کی, ابھی آپ نے خود آپ نے دور میں دیے سر. اب آ کے آپ ان کو چھوٹے 5-6,000 میگا واٹ کا جو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, 6 جو ہیں آپ کے معاہدے ہوئے ہیں ریوائز, تو سرپلس بھی تو آپ نے پیدا کر کے دی. بلینز آف روپیز آپ نے ان کو دیے سر, جو ضرورت نہیں تھی. نہیں, مختلف ادوار میں ہی لگتے رہے ہیں. ہمارے انرجی کے اپنا پروجیکٹس, پاور پروجیکٹس لگے ہیں جی. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اس وقت, جن کی آپ نے آئی پی پیز کی بھی بات کی ہے اور ایسے پروجیکٹس کی بات کی ہے, جو کہ پاور پلانٹس ہیں جو سک یونٹس ہیں, بند پڑے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم نے ابھی ان کو تقریباً 7 یا 8, وہ میں پریسائزلی بھی آپ کو بتا دوں گا, 7 یا 8 ایسے ہیں کہ جو بند پڑے ہیں لیکن تنخواہیں مل رہی ہیں اور ان کے اوپر آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں. آئی تھنک 5 یا 6 ارب روپیہ پر ایئر. وہ سارے ہم سولڈ آؤٹ کر رہے ہیں, سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں یا ان پروسیس ہیں. یہ ڈاؤن سائزنگ رائٹ. اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے, جو ان ڈسکوز کے اندر گھپلے ہو رہے ہیں اور ہر ڈسکو نقصان کر رہا ہے, اس کی بھی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے PWD ہمارا محکمہ تھا, وہاں پہ لوٹ مار مچی ہوئی تھی, بند کر دی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز, اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے, میں بھی اس کا ممبر ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ہمارے منسٹر انڈسٹریز ہیں, وہ اس کو ایڈ کر رہے ہیں, سیکٹری انڈسٹریز بھی. ان ملازمین نے ہڑتال کی ہوئی ہے کہ تاکہ خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کریں اور وہ سٹورز بند ہو سکیں. 60 سے 70 کروڑ روپیہ 60 سے 70 کروڑ روپیہ پر منتھ نقصان ہو رہا ہے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن میں. تو یہ سارے لیکیجز ہیں سسٹم کے بھائی, لیکن سر آپ اس کو اپریشیٹ کیا کریں پروگراموں میں بیٹھ کے. جدھر چوری ہے, جدھر لیکیجز ہیں, ہم ان کو بند کر رہے ہیں. آپ سے اس لیے ریکویسٹ کی کہ آپ آ کے چیزیں بتائیں تاکہ قوم اپریشیٹ کرے. اگر وہ آپ کی باتوں سے کنوینس ہوتے ہیں, آئی ہوپ دے گیٹ کنوینسڈ. سر یہ تو ریکارڈ پہ ہے نا, یہ تو آپ اس کو ڈینائی کر نہیں سکتے. اور آپ کو ماشاءاللہ ہر چیز کے اندر پوری طرح موجود ہوتے ہیں. بتایا نا کہ 70 کروڑ 70 آپ کے نقصان ہو تو بالکل ہو رہے ہیں. ابھی پر منتھ 60 سے 70 کروڑ لاسٹ منافع جو ہے وہ 10 کروڑ ہے جی جی مہینے کا. یوٹیلیٹی سٹورز کا نقصان جو ہے وہ 60 سے 70 کروڑ ہے. بالکل سر, مان لیا سر. ان کی صرف تنخواہیں 50 ارب سے زیادہ ہیں. ہمارے جو ملازمین, یہی ہم نے میں ہم یہ رونا روتے تھے کہ 17,000 میگا واٹ کے مفت میں گھر بیٹھے بجلی یوز نہیں ہو رہی. 3,000 ارب بچا دیا. آپ اتنا سارا کچھ دینے کے بعد ایک جھٹکا مارا ہے نا, تنکی لگائی ہے نا, 3,000 بچ گئے. اچھا سر, ایک اگلے سال اور لگا دیں گے, 3,000 اور آپ کو بچا دیں گے. وہ بھی IMF کی کافی سخت ریکوائرمنٹ تھی, یہ بھی بہت بڑا چیلنج تھا. اگر عوام بچ گئی بجلی کے بل دینے تک اس اگلے سال تک. خیر سر, میرا ایک عوام کو جو بھی ریلیف مل رہا ہے, جو بجلی کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے, پیٹرول کے چلے جو کہ ابھی الحمدللہ ہم نے گھریلو صارفین, کمرشل جو ہمارے صارفین ہیں, ان کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ہے اور آگے مزید آئے گی. ایک اور زیادتی جو آپ لوگوں کی حکومت نے کہ آپ بھی مان لیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریلیف دیا, تھوڑی سی آپ بھی مانیں. یہ طے ہوا تھا جب ڈی ریگولیٹ کی تھی, شوکت عزیز صاحب نے آ کے یہاں پہ پنگے شروع کیے تھے کہ اس ملک میں کہ ڈی ریگولیٹ کریں کہ مارکیٹ اکانومی ہوگی, جو انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹ ہوگا اس کے ریٹ اوپر جائیں گے تو آپ کو زیادہ بل دینا پڑے گا, اس کا پیٹرول ڈیزل کا کم ہوگا تو آپ کو دیں گے. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے سر کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیزل آئل کی قیمتیں کم ہوئی سر. اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہے کہ اس کا ریٹ کم نہیں کیا کہ ہم نے بلوچستان میں سڑکیں بنانی ہیں. چلیں لوگ مان کے ایکسپلوٹیشن ہوگی, ایموشنلی طور پر بھی ہٹایا جائے, ٹھیک ہے. ابھی پھر دوبارہ سر یہ خوردنی تیل, اس کی قیمتیں دنیا بھر میں 24% سر وہاں پہ کم ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ نے دیکھا بھی ECC میں بھی یہ میٹر کیا تھا, انہوں نے 4.5% بڑھا کے قیمت اس وقت تقریباً 30% انہوں نے بڑھا دی. جب ریٹ اوپر جاتے ہیں تو آپ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, یہ ریگولیشن بھی ہم نہیں کر رہے. جب ریٹ کم جاتے ہیں تو لوگوں کو پھر آپ آ کے بلوچستان دکھا دیتے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو ریلیف نہیں دیں گے آپ کو. تو ویئر شوڈ پیپل گو دین؟ دیکھیں بلوچستان دکھایا نہیں گیا.
بلوچستان کے حوالے سے اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان صوبہ جو میرے خیال میں بریک لینی ہے سر، وہ محرومیوں کا شکار ہے. میں آخری بات کر اس کے بعد آپ یہ اس کا جواب دیں. نہیں میں مکمل کر لوں گا، بس تھوڑی سی بات ہے، یہ ختم ہو جائے گی بریک سے پہلے. صاحب پہ بھی آنا ہے ابھی، وہ بھی ٹاپک رہتا ہے ہمارا. ہاں یہ جواب آپ ضرور دیجیے گا.